अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन आज हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को DGISI तैनात कर दिया गया है और वो 20 नवंबर को अपना चार्ज संभालेंगे। ये एक जो बहुत दिनों से एक चीज़ चल रही थी और इसमें कुछ परेशानियां भी हो रही थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और जिसको कहा जा रहा था कि वो इट्स अ स्टॉर्म इन द टी कप, वो आज जो है ख़त्म हो गया और हमने देख लिया कि नोटिफिकेशन हो गया। पहले भी कुछ लोग यही कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब से वापसी पर जो है वो नोटिफिकेशन कर देंगे और वही हुआ कि आज नोटिफिकेशन हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को DGISI तैनात कर दिया गया है। 20 नवंबर को वो अपना चार्ज संभालेंगे और उसके बाद 20 नवंबर से ही ऑनवर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पेशावर कोर का चार्ज संभालेंगे और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट नवंबर यानी कि 2022 के नवंबर तक उनका एक साल मुकम्मल भी हो जाएगा, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे आर्मी चीफ बनने के लिए। लेकिन इसमें यह कहा जाता है देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, वो हम जब चीज़ें होंगी तब हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एक बहुत ही जिसका PDM यानी कि ऑपोजिशन भी बहुत फ़ायदा उठा रही थी, वो चीज़ आज सेटल हो गई और आपने देख लिया कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को DGISI तैनात कर दिया गया। अगर याद रहे कि 6 अक्टूबर को जो प्रेस रिलीज आई थी ISPR की, उसमें भी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का ही नाम दिया गया था कि उनको DGISI लगाया जा रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई, नोटिफिकेशन आ गया, मामला तय पा गया, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब PDM की ऑपोजिशन की सरगर्मियां, महंगाई अपने उसी तरह जोबन पर। शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि इमरान खान साहब महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला भी चल रहा है, उसको किस तरह हैंडल करती है, इस पर भी बात होगी। और मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। वैसे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद रहमान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपके वक्त का। मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल इंसाइट भी बहुत गहरी रखते हैं, पाकिस्तान के तमाम मामलात पर इनकी नज़र होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपके भी वक्त का। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी। नाज़रीन, नए DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन हो गया। वो एक जो अनसर्टेनिटी थी अब वो तो ख़त्म हो गई। 20 नवंबर को वो चार्ज संभालेंगे, फैसला भी हो गया। मैं चाहूँगा पहले ब्रिगेडियर हारिस साहब से उस पर कमेंट ले लूँ। वो जो अनसर्टेनिटी थी वो तो आज ख़त्म हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का नोटिफिकेशन हो गया बतौर DGISI और वो 20 नवंबर को चार्ज भी संभाल लेंगे। तो एक चीज जो जिसको कहा जा रहा था कि दिस इज स्टॉर्म इन द कप, वो तो अब बैठ गया, खत्म हो गया। लेकिन उसमें एक महीने का टाइम भी दे दिया, ये भी मस्ट अंडरस्टैंड कि जाहिर है कि चले एक अभाम खत्म हो गया। आई डू एग्री विद यू, लेकिन जाहिर है कि वो अभी पोस्टिंग टेक्निकल रीजन जी कि उन्होंने जब एक साल कमांड करनी है, अगर उन्होंने फ्यूचर में मतलब आर्मी चीफ बनना है तो आई डू एग्री। आई थिंक ये फिर भी बहुत बेहतर है कि जो अप्रूव्ड हुई थी वो पोस्टिंग उसी तरह हो गई हैं। ये जनरल फैज़ हमीद के लिए भी बहुत बेहतर है बिकॉज उनको कोर कमांड करनी थी, और क्योंकि जनरल नदीम अंजुम पोस्टिंग हो गई हुई थी तो ही विल ज्वाइन इट। और तो आई थिंक जो एक अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म हो गई है। ये बहुत अच्छा है कि कुछ उसलूबी से ख़त्म हो गया। और जनरल नदीम अंजुम को मैं पर्सनली जानता हूँ, ही इज़ एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल सोल्जर, टॉप रेटेड एंड इज द राइट चॉइस। इस पे तो कोई मुझे डाउट नहीं है इसके ऊपर। एंड ही विल डिलीवर द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। अब चाहे आप ऑपरेशन स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की बात करें या थ्रेट परसेप्शन की बात करें, ISI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त। चाहे कश्मीर की बात हो या अफगानिस्तान की बात हो या वटावर इंटरनल प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट हो, उसको भी हम जो बात करें, आई थिंक उस लिहाज से ये बहुत अच्छा डिसीजन है। कम अज कम अब जो एक मर्मरिंग हो रही थी और बातें हो रही थी वो कम अज कम खत्म हो गई मौके के ऊपर, और ये जितनी जल्दी हो गया वो बेहतर हो गया। बिल्कुल सही जी। फ़खरुर रहमान जी बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन की कॉपी भी जो है वो मेरे पास आ गई है। और अब जो एक वो जिसको कहते हैं ना स्टॉर्म इन द कप,
آف ٹی وہ تو ختم ہو بیٹھ گیا۔ گیا، اور انسرٹینٹی جس طرح آپ نے کہا وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور یہی وہ ٹائم فریم تھا جس کے اندر جو چیزیں چل رہی تھیں، اور صرف ایشو یہی تھا کہ دیکھیں چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہیں وہ کسی بھی آفیسر کو کہیں پہ بھی تعینات کر سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا جو معاملہ تھا وہ کیونکہ پرائم منسٹر کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے جب ریلیف کرنا ہے تو وہ کہیں پہ بھی پوسٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے جا کر وہ اپنی کمانڈ جو ہے وہ سنبھالنی ہوتی ہے۔ تو پرائم منسٹر کی طرف سے یہی تھا ایشو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ان کو ریٹین کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ ٹائم پیریڈ جو تھا وہ جیسے کہ آ گیا نوٹیفیکیشن میں کہ 20 نومبر کو چارج سنبھالیں گے، یہی وہ ٹائم تھا، اور یہ امیکیبلی سیٹل ہو گیا۔ جو اس کے اندر سے سیاست بازی کی گئی تھی، اور جس طرح سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپوزیشن جو تھی نا وہ یہ کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ ہم نے وہ سیم پیج پھاڑ دیا ہے، اور سول ملٹری تعلقات کے اندر جو ہم آہنگی چل رہی تھی اب وہ ختم ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ 15 دن کے اندر صورتحال کس وقت جاتی ہے، کہاں پہ جاتی ہے، اور کیا صورتحال اختیار کرتی ہے، تو اب وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ دیکھیں آج جو بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف اور اس کے ڈی ساتھ جی ایم آئی، ڈی جی ایم او، ڈی جی آئی ایس آئی، جی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے، ٹی ایل ڈی جی آئی بی بھی موجود تھے۔ جی ڈی جی آئی بی بھی موجود تھے۔ دیکھیں اس کو یہ معمولی میٹنگ نہیں تھی، یہ میٹنگ جو ہے اس کے بہت سارے امپلیکیشنز ہیں۔ پہلا امپلیکیشن تو یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ایلیمنٹ تو ہے ہی ہے، دوسرا آپ کے بارڈرز کے اوپر، اور خاص طور پہ آپ کے ایسٹرن بارڈرز یعنی انڈیا کی طرف، انڈیا جو ہے ایک شیطانی عمل جو ہے وہ پھر سے کر رہا ہے، جیسے کہ ان کی طرف سے آیا تھا بیان کہ وہ سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے تھے۔ اسی طرح سے انڈیا اور چائنا کے درمیان اس وقت ملٹری جو کنفرنٹیشن ہے وہ کافی سینسیٹیو سچویشن پہ پہنچ چکی ہے۔ پھر افغانستان کے اندر امریکہ جو ہے وہ دوبارہ سے ڈرون حملے جو ہیں وہ شروع کرنا چاہتا ہے، اور وہ پاکستان سے فضائی حدود کے استعمال کی اجازت لینا چاہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہیں پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنی ہیں، اور پاکستان کے اوپر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت جو خاص طور پر افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، سردیاں شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ ڈراؤٹ کا بھی ایشو ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ تو یہ بالکل سارے مسائل ہیں بہت سارے، اور وہ پاکستان کے لیے پاکستان security کی سب issues سے کے بڑی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ سینیٹر کامران مرزا صاحب، چلیں ایک چیز تو سیٹل ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی آپ کو تو نہیں لگ رہا کہ یہ جو اتنا گیپ آیا ہے اس کی وجہ سے کہیں پہ کوئی بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے جس کے آفٹر شاکس ہمیں شاید نظر آئیں؟ دیکھیے جہاں اس معاملے کو میں سینٹل کیا، اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں ان 3 سالوں میں یا 3.25 سالوں میں جتنے بھی معاملات آئے ہیں اس میں کون سا پراپرلی ہینڈل ہوا ہے اس گورنمنٹ سے؟ اس میں تو کوئی مہنگائی کا یا انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایشو نہیں تھا نا اس نوٹیفیکیشن میں۔ اس کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس معاملے کو ٹیکل کیا جا سکتا تھا۔ ٹی ایل پی کا معاملہ جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے، اس میں تو کوئی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق کا معاملہ نہیں تھا، چلے افغانستان میں ہوگا، پیٹرول میں ہوگا اور باقی چیزوں میں ہوگا۔ گندم جو ہے نا ایک دفعہ بھجوا دی، اس کے بعد پھر منگوا لی۔ چینی ایک دفعہ جو ہے نا چینی کے ساتھ یہی حرکت کی ہے، وہ سارے لوگ ان کے اپنے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گندم والے بھی چینی والے بھی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ مس ہینڈلنگ ہے۔ یہ انفیکٹ جو ہے نا وہ آپ بات پھر وہی ہے نا کہ ایک آدمی کو ایک چیز کا ایکسپیرینس نہیں تھا تو اس کو اس تھیوری کے اوپر کہ وہ جو ہے نا وہ کراؤڈ پولر ہے، وہ جو ہے نا ہینڈسم ہے، وہ کیونکہ کرکٹ کھیلتا رہا ہے، کرکٹ میں نوجوانوں کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرے گا، اس کی پوسٹنگ بیچارے کی لا کے ادھر کر دی، بجائے جانے بغیر کہ وہ یہاں پہ پرفارم کر پائے گا یا نہیں۔ ایک آدمی اچھا کرکٹ ہو سکتا ہے، میں اچھا وکیل ہو سکتا ہوں، میں اچھا ڈاکٹر تو نہیں ہو سکتا، میں اچھا ایڈمنسٹریٹر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بالکل سیم جو ہے اس ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ اس پوسٹنگ کے دوران یہ پوسٹنگ اب پتہ نہیں کب تبدیل ہوتی ہے، ان کو کہاں پر پوسٹ کرتے ہیں یا اس کے بعد ریٹائر کرتے ہیں یا اس کے بعد پھر دوسرا نیا کون آتا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی بدترین ہے، اور یہ باقی بھی اس سے پہلے بھی وہ اچھا نہیں ہوتا آیا، مگر یہ بدترین تھا اس سارے۔ صحیح۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ نے کمنٹ تو کر دیا پہلے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس جو ایک ڈیلے تھی یہ کوئی پروسیجرل سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ کہنے والے یہ بھی کہتے تھے کہ سمری کوئی گئی نہیں تھی، انٹرویوز کوئی ہوئے نہیں تھے، اور اس کے بعد تقریباً 20 دن بعد یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آیا، کیونکہ 6
अक्टूबर को जो ISPR की प्रेस रिलीज थी उसमें यही चीज़ मेंशन हुई थी, जॉइनिंग डेट नहीं थी उसमें। अब आज जो नोटिफिकेशन है PS to PM का, उसमें जॉइनिंग डेट भी है 20 नवंबर दे दी गई है। उसकी एक रिक्वायरमेंट है क्योंकि जनरल फैज़ साहब अब कोर्स संभाल लेंगे और उनको फिर से 1 साल भी पूरा हो जाएगा, जो एक जनरल रिक्वायरमेंट है। और शायद इसका जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था जब बाकायदा जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था और वो वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर लिया गया था। लेकिन अभी वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्जा साहब, आपसे शुरू करते हैं। शेख रशीद साहब ने कल एक बात की थी, वो ज़रा सुन लें, जो 2 जुम्मे लगा चुके हैं, ताकि फिर मैं उस पर आपका कमेंट ले सकूं। 2 जुमे लगा चुके हैं, एक इतवार लगा लिया, 2 जुमे। क्या रिस्पांस है आवाम का? ठुस। क्या PDM को रिस्पांस मिल रहा है? कोई रिस्पांस नहीं है, सिर्फ मीडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह इसको और स्ट्रॉन्ग करे, और ये सारे लोग मीडिया पे ही आके किया करें, बजाय इसके कि ट्रैफिक रोके और ऐसी पुलिस की नफरी लगे और मामलात हों। जी, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप लोग बस वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं है, और वो ख़ुद भी मानते हैं कि महंगाई है। तो क्या अपोजिशन अभी उस तरह कामयाब नहीं हो सकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो उनके पीछे सड़कों पे निकलें? क्योंकि परेशान तो हर शहरी है पाकिस्तान का इस वक्त महंगाई से। देखिए, वो खुद ही साथ ये भी फरमाते हैं कि अगले साल इलेक्शन होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन का जितना भी प्रेशर है वो ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, या इवन पब्लिक का जो प्रेशर है वो भी जो है ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। अवाम परेशान है और अवाम की परेशानी उनसे टैकल नहीं हो पा रही है। देखिए, हमारा एक नैरेटिव था कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, दुरुस्त था गलत था, इसको छोड़ दीजिए, तारीख के हवाले कर दीजिए। मगर ये बात तो साबित है ना कि महंगाई जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हुई, और महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है, जिस समत में बढ़ी है, वो पाकिस्तान में कभी इस तेजी से और इस समत में बढ़ी नहीं थी। अब उसके लिए इनके पास जो लैम एक्सक्यूजेज हैं वो नहीं कर पाए, नाअहली थी। अगर सिर्फ ये काम कर लेते ना, इनके दौर में हर चीज एक पेज पे रही है, मासवाए इनकी अहलियत की, और वो अहलियत इनके पास नहीं थी। वो आप देख रहे हैं, कौम को खराब किया इन्होंने, और इसको 10 साल आगे ठीक नहीं किया जा सकेगा। जो कुछ इसमें है, जो इसमें रिड्यूस तो हो जाएगा, इसमें ये तकलीफें कम तो हो जाएंगी, मगर उस जगह तक लाना 2008 2018 या 2017 की सतह पे लाना, ये मेरा ख्याल अगले 10 साल में भी मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल। और सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, अब इतलात ये भी आ रही हैं कि 1 नवंबर से मजीद तेल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तो ये तो पहले ही जो इजाफा हुआ है यही बर्दाश्त नहीं हो रहा आवाम से, तो क्या हालात क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, एक बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ कोयटा में ईरान से स्मगल होकर तेल आता है, और बहुत बड़े काफी सारा फासला तय करके आता है। बाज़ औक़ात समंदर से आता है और बाज़ औक़ात जो है जमीन के रास्ते से आता है, और यहाँ पे कोयटा में 70 रुपए जो है लीटर दस्तयाब है वो ईरानी तेल। तो ईरानी तेल जो है जब इधर पहुंच के स्मगल हो के उसकी कास्ट, स्मगलर्स की कास्ट, उसके दरमियान रास्ते में पता नहीं क्या क्या कहाँ वो पैसे देते होंगे, वो सारी कास्ट देने के बाद भी वो 70 रुपए में जो है ना वो कोयटा में आके मिल जाता है। तो ये 137 रुपए में प्लस 7 रुपए 8 रुपए मजीद करने जा रहे हैं। तो कामरान मुर्जा साहब, 70 रुपए में आप तो माशाल्लाह फिर जन्नत में रह रहे हैं। तो 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल, तो क्या क्वालिटी उसकी सही यही पेट्रोल की है या ईरानी पेट्रोल की क्वालिटी थोड़ी सी कम है? अच्छा। उससे हम डरते थोड़े से इस वास्ते हैं, फिर लोग छान मान के डालते हैं, थोड़ा सा डरते इसलिए हैं क्योंकि सहरा से जो है वो के रास्ते स्मगल होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात जो है ना वो इसमें रेत जो है ना थोड़ी सी मिक्स होती है। बाज़ लोग उसको जो है ना कपड़ा रख के छानते हैं, सही, मगर बहरहाल जिनके पास थोड़ी सी बेहतर गाड़ी हो वो फिर डरते हुए उसको नहीं डलवाते हैं। मगर अक्सर मोटरसाइकिलों में यहाँ पे और छोटी गाड़ियों में वो पेट्रोल डलवाया जाता है। सही। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये अपोजिशन जो है, ये इसका जो वो तूफान है वो सिर्फ मीडिया पे नजर आता है, अवाम इनके पीछे नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। डू यू एग्री टू दैट?
دیکھیں میں اس لیے اگری کرتا ہوں, بات یہ ہے وی مسٹ انڈرسٹینڈ ضمیر صاحب کہ ٹھیک ہے مہنگائی زیادہ ہے, ڈیفینیٹلی ہے, بالکل ہے. واٹ از اے سولوشن؟ کیا آپ کی اپوزیشن پی ڈی ایم کوئی سولوشن لے کر آ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے جس کی وجہ سے پیٹرول اور کموڈیٹی پرائسز ڈاؤن ہو جائیں گی؟ امریکہ اور یہ سعودی عرب کی آپس میں کیپٹلس کی وجہ سے آئل مہنگا ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے سب کو پرابلم آ رہا ہے. لیکن اب مینیفیسٹو کوئی نیریٹو ہے پی ڈی ایم کے پاس کہ جی ہم آئیں گے, واٹ وی ول ڈو نیکسٹ ایئر اور ارلی نیکسٹ, اس سے نیکسٹ ایئر 2003 میں تو ویسے ہی جنرل الیکشن 1.5 سال رہ گئے, تو آپ اپنے ابھی کیمپین کریں الیکشن کی جس میں آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے عوام کو کیا دینا ہے ہیلتھ کے میں, کموڈیٹی آئٹم کے بارے میں, سب کے بارے میں بتانا ہے. وہ تو آپ بتا نہیں رہے ہیں, آپ صرف آ کے یہی بات شروع کر دیتے ہیں کہ جی کہ مہنگائی ہو رہی ہے. مہنگائی از ڈیفینیٹلی پرابلم ہے سب کی, لیکن اپوزیشن کے پاس نیریٹو اٹ از اے ڈیڈ ہارس اس لیے جب ایک تحریک کی مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک فیلئرس کو دوبارہ فیلئر کو ٹرائی کیا جاتا ہے. اور اس میں کون سی پارٹی ہے؟ پی ایم ایل این آپ کے سامنے جو یہ احتجاج کر رہے ہیں اس میں سیکنڈ ٹیئر آف کمانڈ ہے, فرسٹ ٹیئر آف کمانڈ اس کے اندر ہے ہی نہیں. اٹ از جونیئر لیڈرشپ وہاں پر جا کے کام کر رہی ہے. بلکہ کل سول بالکل حارث نواز صاحب, کل شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو فیصل آباد میں جلسہ ہوا اور آرمی قیادت کے خلاف جو نعرے لگے, ان جو شخص لگوا رہا تھا وہ نعرے اس کا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ بہت قریب کھڑے ہوئے تھے مریم نواز صاحبہ کے, انہوں نے تو چپ نہیں کروایا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی ود ان پی ایم ایل این بھی کوئی ڈیویژن ہے, سیم پیج پر نہیں ہے, اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی وہیں پہ موجود تھی. دیکھیں اٹس اے بگ ڈویژن, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جہاں پر مریم نواز ہوں گی وہاں پر شہباز شریف نہیں ہوں گے. جو شہباز شریف ہے جو پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کے ہے وہ ہوں گے تو مریم نواز ہوں گی. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ از کریٹنگ اے لاٹ آف امبیرسمنٹ فار پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے. دوسرے لیڈر جو ہیں جیسے نائب صدر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, اسپوک پرسن ہیں, دے ہیو اے لاٹ آف امبیرسمنٹ کہ وہ کس کی طرف دیکھیں گے. اینڈ یہ جس کی وجہ سے یہ بہت پرابلم ہو رہی ہے پی ایم ایل این کو, اور یہ پورے ہر ایک کو پتا ہے. آئی تھنک ایوری بڈی نوز کہ واٹ از ہیپننگ, اور مریم نواز کی کیا سوچ ہے, شہباز شریف کی ساتھ سوچ ہے. مریم نواز نے وہاں پر نعرے لگوائے. صحیح بریگیڈیئر صاحب, ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے پی ایم ود ان پی ایم ایل این. آئی ڈونٹ تھنک, اس لیے کہ دیکھیں بیڈ کاپ اگر گڈ بیڈ کاپ کھیلیں گے تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پارٹی کو. آپ اگر دو آپ نظریے لے کے چل رہے ہیں تو پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ پہ خود نعرے لگوا رہی ہیں وہاں کھڑے ہو کے فوج کے خلاف, جو کہ ایک اینیمی کا نیریٹو بھی آئی وڈ سے کہ جو آئی ڈونٹ سے کہ یہ دے انڈرسٹینڈ اٹ از انیڈورٹنٹلی آئی وڈ سے کہ یہی دشمن کا نیریٹو, فوج عوام کو دور کرو, فوج کو کمزور کرو, خدا نہ خاصا پاکستان کمزور. عراق کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھیں, سیریا کو دیکھیں, یمن دیکھیں, افغانستان, فوج جن کی کمزور تھی وہاں پر انہوں نے اپنے قبضے کر لیے, آئل پہ بھی قبضے کر لیے, سب کر لیا. یہاں فوج نے سنگل ہینڈلی آپ نے پوری اس وقت دہشت گردی تقریباً ختم کر دی. 51 کنٹری جو بلوچستان میں نہیں کر سکی وہ آپ نے کر دیا. یہ ٹارگیٹ ہے. دیٹ از اے ریزن کہ آپ کے سامنے اس وقت آپ کے یہ جو آپ کے جتنے لیے امریکن کونسلیٹ کے لوگ وہ بھی ان سے مل رہے ہیں. صحیح, آپ نے رائٹلی بلوچستان بھی مینشن کیا ہے. میں سینیٹر کامران مرزا صاحب سے میں دوبارہ جب جاؤں گا ان کی طرف تو پوچھوں گا کہ یہ اب معاملات کہاں پہ وہاں پہ رک جائیں گے بلوچستان میں یا اس سے آگے آئے گا. فخر الرحمان صاحب, مسائل تو ہیں حکومت کے لیے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سارے بہت سارے مسائل جو اکٹھے ہو گئے ہیں, جس میں ٹی ایل پی جو کالعدم جماعت ہے وہ بھی ہے, تاجر جو ہیں آج پنڈی میں انہوں نے ایک طوفان کریٹ کیا ہوا ہے, لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے, اب وہ فیض آباد بند کرنے کے لیے بھی پہنچ رہے ہیں, اور باقی مسائل بھی کافی سارے ہیں جن کا مطلب چلیں نہیں کرتے. 1 پیج کی بھی بات کی سینیٹر کامران مرزا صاحب نے. پی ڈی ایم اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے گی یا حکومت پریشان ہے, یہ محض اتفاق ہے؟ دیکھیں نا, پی ڈی ایم یا اپوزیشن کہہ رہے ہیں, ان کی طرف سے جو ایک کمپین ہے حکومت کے حوالے سے, پہلے جب وہ احتساب کا عمل چل رہا تھا تو ان کا نیریٹو جو تھا وہ احتساب کے حوالے سے تھا. آئے دن ان کو لگتا تھا کہ جو نیب کا ادارہ ہے
یہ اگر قائم رہے گا تو پاکستان ڈوب جائے گا. شاہد خاقان عباسی جب بھی نیب میں پیش ہوتے تھے تو ان کو خوفناک قسم کے خواب آتے تھے, باہر نکل کے وہ کہتے تھے اگر نیب ہے تو پاکستان نہیں چل سکتا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب جب صورتحال جو تھی وہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تو انہوں نے مہنگائی کا نیریٹو اٹھا لیا ہے. اب یقیناً مہنگائی ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اپوزیشن کے پاس حل کیا ہے. کیا اپوزیشن یہ پرومس کر سکتی ہے کہ کل جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہیں گی, شہد جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں آنا شروع ہو جائے گا, اور جو ہے نا آسمان سے پیسے جو ہے نا منو سلوار اترنا شروع ہو جائے گا؟ مطلب مجھے آپ بتائیں نا کہ اپوزیشن جو ہے وہ وے آؤٹ بتاتی ہے. تو کیا اس مہنگائی کو, یہ جو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے جو انہوں نے ایک منافقت رکھی ہوئی ہے, پیٹرول کی قیمتیں ہمیشہ سے جو ہے وہ پہلے منتھلی ریویو ہوتی تھیں, ابھی جو ہے نا 15 دن کے بعد ان کا ریویو ہوتا ہے, اور وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اس وقت پرائسز چل رہے ہیں اس کے ڈائنامکس کے حوالے سے جو ہے نا اتار چڑھاؤ رہتا ہے اس کا. اگر حکومت کے کنٹرول میں ہو تو حکومت نے تو پہلے بھی بات کی تھی کہ ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر جو ہے نا سعودی عرب سے یو اے ای سے پیٹرول لینے کی بات ملی ہے, فیسلٹی وہ کہ نہیں ملی, اس کا بھی ابھی ہمیں اندازہ نہیں معلوم. لیکن میں وہ یہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے نا اس کے اندر انتہائی منافقانہ ان کا رویہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اداروں کو کل تک جو ہے نا یہ کس طرح سے کنڈیم کر رہے تھے, ٹھیک ہے, کل تک یہ نعرے لگا رہے تھے ووٹ کو عزت دو, آج یہ کہتے ہیں جناب کہ فوج کو عزت دو, ٹھیک ہے. جب ان کا مطلب جو ہے نا وہ اس طرف آتا ہے تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی حکومت اور ملٹری کے درمیان میں جو ہے نا شاید کوئی شگاف پڑ گیا ہے, تو انہوں نے کہا چلو احتجاج شروع کرتے ہیں, اور کنٹری وائڈ احتجاج کر دیا. گنتی کے لوگ وہاں پر آتے نہیں ہیں, رخ تبدیل کر لیا. مطلب دے وانٹ ٹو کیپٹلائز, دے وانٹ ٹو گرائنڈ دیئر اون ایکس. یہ مطلب ہے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ذرا دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کس طرف جاتا ہے. یہ 15 دن کے اندر جو ملک گیر ہم احتجاج کریں گے اس کے اندر کیا مومنٹم بنتا ہے, ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. آپ مجھے بتائیں ان میں سے چاہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لے لیں چاہے نون لیگ کی لیڈرشپ لے رہے ہیں, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کا. یعنی یہ کھڑے ہو کے جس طرح سے یہ پاکستان کی فوج اور اس کے اداروں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں عوام کے درمیان میں ایک جیسے دشمن فوج ہے. تو ابھی تک میں نے نہیں سنا کہیں پہ کسی لیول پہ ان کو شرم نہیں آتی ہے. روزانہ ہمارے فوجی اور جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں ہر جگہ پہ شہید ہو رہے ہیں, کہ روزانہ کہیں نہ کہیں جنازہ جا رہا ہوتا ہے. وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں. مطلب مجھے یہ پہلے بتائیں کہ یہ کون سا نیریٹو ہے کہ آپ جلسہ کرتے ہیں, آپ کے پاس حل تو ہے نہیں کچھ, اور آپ کھڑے ہو کر جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ انتہائی شرمناک عمل ہے. اور بائی دی وے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مریم جیسی جو کنوکٹڈ پرسن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک مجرم ہے. ایک مجرم کو کس طرح سے یہ جو ہے نا وہ بیانات دے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے اس طرح کے, پھر تو آپ جیل کھول دیں, ہر مجرم کو کہیں, قاتل کو کہیں آؤ بھائی تم اپنا موقع پیش کرو. ویری سیڈ, ویری انفارچونیٹ. کامران مرتضیٰ صاحب, فخر الرحمان صاحب کی بہت ہی جذباتی باتیں آپ نے سن لی. تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے, کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر کی پہلی کیجولٹی ہے بلوچستان, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر کی طرف بھی یہ اس کا ٹرینڈ چلے گا ملک کے اندر؟ یہ دیکھیے, یہ جب آپ ٹیسٹ ٹیوب میں چیزیں بناتے ہیں اور وہ نیچرل وے میں نہیں آتی تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ پارٹی آپ کو پتا کتنے دن میں بنی تھی الیکشن سے پہلے, اس کا کوئی ورکر بھی نہیں تھا, اور اچانک جو ہے نا وہ نمودار ہو گئی, اور نمودار ہونے کے بعد اچانک جو ہے نا وہ ایک صاحب جو ہے وہ اس کے قومی رکن بن گئے, کوئی صدر بن گئے, اور پھر اچانک وہ جو ہے نا اس کو میجورٹی بھی مل گئی. تو یہ بدقسمتی ہے. فوج کی بات کر رہے تھے, دیکھیے فوجی ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ایک ادارہ ہے, مگر اگر آپ فرض کر لیجئے کہ آپ پالیٹکس میں انوالو ہو جائیں گے تو پھر لوگ آپ پہ تنقید کریں گے. ہم ان کو ان کے اپنے مفاد میں کہتے ہیں کہ آپ کو پالیٹکس کی طرف نہیں آنا چاہیے, آپ کو یہ نرسریاں بند کر دینی چاہیے. جو دستور میں آپ کے لیے جو چیز رکھی گئی ہے اسی میں آپ چلیے. یہ سیکیورٹی اسٹیٹ بنا کے اور اپنی مرضی کے پالیٹیشین جو ہے نا یہ الٹیمیٹلی آپ کو نقصان دے رہے ہیں. جلسوں میں اب جو ہے نا وہ آپ کی باتیں انہیں لگتی, آپ کہہ رہے ہیں نون کے جلسے میں یا پی ڈی ایم کے جلسے میں جو ہے نا یہ ساری باتیں تھی. تو اگر یہ ہو رہی ہیں تو اچھی بات تو نہیں ہے. جب اچھی بات نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی جانیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ یا آدھے لوگ اس کے حق میں ہیں یا آدھے اس کے خلاف ہے. کہیں نہ کہیں یہ احساس پایا جا رہا ہے نا کہ آپ جو ہے نا کہیں مداخلت کر رہے ہیں. اینی ہاؤ, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب,
یہ جو ہے صورتحال، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی فخر الرحمان صاحب کا جو پوائنٹ ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی، ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے؟ جی آئی تھنک ضرور کوشش کی ہے. فخر الرحمان سے بات ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کے سامنے کافی کہ جو انہوں نے فوج کا ایک ادارہ ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کو فوراً ڈیسیژن لینا چاہیے، باتیں کی جا رہی ہیں. اور اس سے پہلے آپ فیصلہ آباد کے جلسے میں اب نعرے بھی لگوا رہے ہیں. سو یہ جو ڈپلسٹی ہے نا، اس کو ہمیں ختم کرنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فوج کے اداروں کو اننیسیسری ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت جو فوج اہم کردار ادا کری، چاہے وہ کشمیر کا بارڈر ہو یا افغانستان کی سائڈ ہو یا انٹرنل دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی کر رہے ہیں، وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس وقت فوج کے morale کو کتنا افیکٹ ہوتا ہے. وہ آپ کبھی دیکھیں جو کیپٹن اور میجر شہید ہو رہے ہیں، ان کی ینگ وڈوز بچیاں جو ہیں، جو 20 22 23 سال کی ہیں، ایک 2 بچے ہیں ان کے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہماری قوم کیا ان کو ری پے کر رہی ہے. بجائے اس کے کہ آپ برائی فوج کے کمانڈر کی جب بات کریں گے، اٹ سیریسلی افیکٹ دا چین آف کمانڈ، اور اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اور فوج نے یقین کریں، پوری جو ہماری ویسٹ کو لے لیں، انڈیا کو لے لیں، ٹارگیٹ از ملٹری. دے ہیو ریئلائز کہ ملٹری از دا اونلی آپ کا آرگن ہے جو پاکستان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فخر الرحمان صاحب، آپ نے کامران مرزا صاحب کی بھی بات سن لی، بریگیڈیئر صاحب کی بھی بات سن لی. معاملات جو بلوچستان میں ہوئے، یہ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے یا ایک ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، جس طرح وہ انہوں نے کرنا تھا وہ ہو گیا؟ دیکھیں، جو بلوچستان کے جو معاملات تھے، جو بلوچستان کے اندر سیاست چل رہی تھی، اس کے ڈائنامکس بھی جو تھے وہ سامنے آ گئے ہیں. جام کمال جو وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے، اس کے اندر پہلے کوشش کی گئی کہ معاملات کو جو ہے نا ٹھیک کر لیا جائے. ان کی طرف سے شکایتیں تھیں، ان کی طرف سے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے فنڈز کا معاملہ تھا، پھر وہ ٹائم نہیں دیتے تھے، پھر ان کے کوئی ایٹیٹیوڈ کا معاملہ آیا، خواتین کے ساتھ مس بیہیو کا معاملہ آیا. تو وہ معاملات جو تھے وہ بگڑتے چلے گئے، اور جس کی وجہ سے وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے جو ان کو سامنا کرنا پڑا. مطلب it has got nothing to do what is happening in اسلام آباد. دیکھیں، اسلام آباد میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اگر اس طرح ہو جائے تو اس طرح ہوگا، اور اس طرح ہو جائے تو اس طرح ہوگا، یعنی وہ چل رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جب شہباز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی اداروں کے خلاف نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے یا اداروں کے خلاف تقریر نہیں ہونی چاہیے، تو وہ پریزیڈنٹ ہے اپنی پارٹی کے، جنہوں نے کیا ان کے خلاف ایکشن لیں. صرف محض بیان دینے سے تو نہیں بات ہوتی. اور دوسری بات، فوج کو سیاست میں گھسیٹنا. اچھا، بائی دی وے، فوج کو اگر سیاست میں گھسیٹنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہے رات کے اندھیرے میں جا کے اعلیٰ ملٹری قیادت سے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر محمد زبیر جو ہیں وہ جا کر مریم نواز کو بیل آؤٹ کرانے کے لیے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو ملاقاتیں آپ کریں. اور پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں، کیا ان کی ملاقاتیں ڈھکی چھپی ہیں؟ کیا وہ نہیں کہتے تھے؟ تو آپ جب آپ کا مطلب ہوتا ہے تو آپ ملاقاتیں کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نکل کے کہتے ہیں کہ جی فوج سیاست میں مداخلت مت کرے. یہ تو اسی کو منافقت کہتے ہیں نا پھر. صحیح. لیکن یہ تھوڑا سا مس ہینڈل جو ہوا ہے کامران مرزا صاحب، یہ کالعدم تنظیم کے حوالے سے کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن حکومت کچھ چیزوں کو اور ہینڈل کرنے میں کچھ مشکلات نہیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا، آپ لوگ اب بی اے پی پارٹی کو، باپ پارٹی کو سپورٹ کریں گے بلوچستان میں؟ کیونکہ اسی کے وجہ سے تو آپ لوگوں نے شو کاز کیا تھا پیپلز پارٹی کو کہ سینٹ میں باپ کی سپورٹ لی تھی انہوں نے. دو چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں. سر، کوئی آپ کو ووٹ دیتا ہے تو کیا اس ووٹ دینے کو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ نہ دے؟ انفیکٹ جو ہے نا، وہ اس میں معاملہ یہ تھا کہ وہ سلاٹس تھی، چیئرمین کی سلاٹ تھی، ڈیپٹی چیئرمین کی تھی، اور اپوزیشن لیڈر کی تھی. وہ طے ہوا تھا کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. صحیح. جب یوسف رضا گیلانی نے جب الیکشن لڑا سینیٹر کے لیے تو ان کو ووٹ ادھر ادھر سے ملے ہوں گے، اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا نا. صحیح. جو اعتراض ہے، جو بنیادی اعتراض ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین کے لیے بھی الیکشن لڑ لیا، بھلے وہ اس میں ہار گئے، حالانکہ ہم اکثریت میں تھے، کیوں ہارے، کیا وجہ تھی.
اس کا پتہ نہیں چل سکا. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ایک دم جو ہے نا پھر ادھر سے جو ہے نا وہ پوزیشن چینج کر لی. جو چیز طے شدہ تھی وہ جا کے دوسری جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا کسی کی مدد سے جو ہے وہ سلاٹ لے لی. بات صرف اتنی ساری ہے کہ کوئی آپ کو ووٹ دے. مجھے ووٹ دیا یہ باپ پارٹی کے کسی ایک ایم پی اے نے مجھے بھی ووٹ دیا, میں سینیٹر بناؤں تو میں اس کو کہتا میں نے ووٹ نہیں لینا. بات یہ کہ میں جے یو آئی کا تھا, جے یو آئی کا ہوں, جس پوزیشن پہ تھا اسی پوزیشن پہ رہا ہوں. وہ صرف انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے, اس لیے ان سے جو ہے نا وہ ناراضگی شو کی گئی ہے یا پیپلز پارٹی سے ناراضگی شو کی گئی ہے کہ بھئی یہ چیز طے شدہ تھی, اس کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی اب ووٹ ان کو ہم دیں گے یا نہیں دیں گے, دیکھیے ہم گرانے تک تو معاملے میں ہم شریک تھے. ہمارا جو ہے نا وہ جان صاحب کے ساتھ ان کے رویے کی وجہ سے یا پارٹی کے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں تھا. اب اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کی سطح پہ ہوگا. بالکل صحیح. شیخ رشید صاحب نے ایک بات کی تھی, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا سن لیں تو اس پر بھی کوئکلی اگر کمنٹ کر دیں کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے. پروڈیوسر صاحب یہ سنوا دیں ذرا. جی فخر. جی بالکل, اگلا سال الیکشن کا سال ہے, یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب کے رہتے ہوئے ہی الیکشن ہو جائیں گے, کیونکہ 29 نومبر 2022 تک تو ان کے پاس ٹائم ہے. دیکھیں جو الیکشنز کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے. موجودہ حکومت جو ہے سینسس کی بھی بات ہو رہی تھی کہ نئے سینسس کے تحت ہونے ہیں, لیکن وہ تو اس پورے ایک سال میں مشکل ہے. پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے, اور اسی طرح سے پھر آئندہ جا کر کے کیئر ٹیکر حکومت جو ہے نا اس کا بھی سیٹ اپ کا بھی ایشو ہے. اب اگر آئندہ سال الیکشن ہونے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی 5 سال کی مدت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو اگر پہلے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آرٹیکل 94 کے تحت صدر پاکستان جو ہیں وہ موجودہ وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹل دا ٹائم نیکسٹ پرائم منسٹر ٹیکس انٹو آفس تو آپ کنٹینیو کریں. نہیں, اگر اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں, کر دیتے ہیں پرائم منسٹر, تو وہ تو صورتحال تو اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوتا کہ 90 ڈیز کا ٹائم ہوگا, انٹرم سیٹ اپ ہوگا اور پھر الیکشن ہوں گے. نہیں, آئین میں یہ ہے کہ جب اگر وقت سے پہلے دیکھیں پھر 4 سال میں آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں نا, اگر آپ 5 سال میں اسمبلیاں اپنا ٹائم مکمل کر لیتی ہیں پھر تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گی, اپوزیشن اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے درمیان میں ایک کنسلٹیشن ہوگی, وہ سب کچھ ہوگا. لیکن اگر میں اس پر میں چاہوں گا کہ میں کوئکلی اگر سینیٹر کامران مرزا صاحب سے بھی ان کا کمنٹ لے لوں. جی سینیٹر صاحب, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں اگلا سال الیکشن کا ہے, چیزیں جو فخر الرحمان نے بتائی ہیں وہ تو بہت ساری ہونے والی رہتی ہیں, تو کس طرح ہوگا؟ دیکھیے یہ خواہشات ہے نا کہ مطلب ہمارے ہوتے ہوئے الیکشن ہو, ہماری اپنی مشین سے الیکشن ہو, تاکہ وہ آر ٹی ایس والا سسٹم جو ہے نا وہ آر ٹی ایس والا ڈرامہ جو ہے نئے سرے سے دوبارہ سٹیج کیا جا سکے. تو وہ ایسا ہونے کا نہیں ہے. ایسے ان کی موجودگی میں کوئی بھی الیکشن ایکسیپٹ نہیں کرے گا, نہ اس کو لاجک ایکسیپٹ کرتی ہے کہ وہ اگر پہلے ڈیزالو کر دیں تو پھر خود ہی رہیں گے اور اس کے بعد خود ہی جو ہے نا وہ الیکشن کروائیں گے کہ صدر ان کو کہہ سکتے ہیں. وہ نئے سیٹ اپ آنے تک وہ نیا سیٹ اپ جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر ہی ہوگا. جب نئے الیکشن ہونے ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی انٹرول پیریڈ آ گیا تو پھر یہ بات جو ہے نا اس بات کو لاجک آرٹیکل 94 پھر کہاں سٹینڈ کرتا ہے اگر وقت سے پہلے اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں؟ تو وقت سے پہلے بھی ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میں خود جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو کروں اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے ہی کہا جائے کہ آپ اس پہ اسٹے کریے اور پھر آپ الیکشن کروائیے. یہ بات کیا لاجک مطلب یہ چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے؟ 94 میں نے اس وقت ایگزامن نہیں کیا کیونکہ ایک نئے اینگل سے بات آئی ہے, مگر اس کے بعد جا کے میں اس کو یقیناً پڑھوں گا, مگر یہ اس کو لاجک ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, پروڈنٹ مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ فخر الرحمان, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, سینیٹر مرزا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.